बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, इस वक्त मैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके मानसहरा से बालाकोट से होते हुए आगे केवाई की तरफ जा रहा हूँ, जो कि कागान के रास्ते में एक खूबसूरत जगह आती है और ये खूबसूरत मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। तो कितना ये प्यारा वतन पाकिस्तान है और हमें हमेशा इस प्यारे वतन पाकिस्तान पे नाज करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, पाकिस्तानी बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया और एक आज़ाद वतन में हम आज़ादी के साथ सांसें ले रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितना खूबसूरत वतन है, कितने खूबसूरत दरख्त हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितने लतीफ़ मनाज़र हैं। आप लोग आते हैं जब पिकनिक के लिए तो कितने खुश होते हैं। तो वाकई अल्लाह ताला की ये नेमत है पाकिस्तान, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है इसको इसकी कदर करनी चाहिए। अब देखिए ना, आप वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे, 75 साल गुजर गए हैं तकरीबन। कहने को तो ये आज़ादी के 75 साल हैं, लेकिन इसके पीछे लाखों लोगों और सदियों की जद्दोजहद है। आज जो हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, इसके पीछे अनगिनत आजमाइशें और मुश्किलात थीं। आज़ादी की जद्दोजहद में नौजवानों का कलीदी किरदार था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी करार दिया और वाकई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों ने तरीक़े आज़ादी और तामीर पाकिस्तान में ऐसा ही किरदार अदा किया। लेकिन आज 75 बरस गुजरने के बाद के नौजवानों में इस ज़िम्मेदारी को उठाने की अहलियत नज़र नहीं आ रही। वो कायद आज़म के फरमान की लाज रखने में नाकाम हो रहे हैं। अपनी सलाहियतों को मुल्क व कौम की तरक्की और फलाह के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं, अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दे रहे हैं। इन्हें तारीख़ आज़ादी के असबाब व वाक़यात और मौजूदा मामलात व मसाइल और इनके हल की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसे गफलत कहा जाए, नाअहली, बेहिसी, सादगी, नालायकी कहा जाए या जुर्म ख़ता से इस ताबीर किया जाए। जिस नौजवान नस्ल के कांधों पर वतन अज़ीज़ के रोशन मुस्तकबिल की तमाम तर ज़िम्मेदारियों का बारी बर कम बोझ है, उसने अपने फ़िक्र शऊर को बिल्कुल बेमहार छोड़ रखा है। क्या इस तरह वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हो सकते हैं? मकाम में अफसोस है कि नौजवान नस्ल आंखों पर पट्टी बांधे अंधेरी खाई की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इन्हें इसका इदराक तक नहीं। वो तारीख़ आज़ादी और इसमें वारद होने वाली, ये देखें खूबसूरत मनाज़र भी आप देखते जाएँ माशाल्लाह। रोड देखें, यहाँ के जो रोड है, कितना साफ़ सुथरा रोड है, नीट एंड क्लीन, और यहाँ के जो लोग भी काफ़ी अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं। तो ज़रूर आप लोग इधर विज़िट करें, अपने घर वालों को लाएं, फैमिली को लाएं, इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मैं बात कर रहा था नौजवान नस्ल की कि मकाम में अफसोस यह है कि नौजवान नस्ल आंखों पर पट्टी बांधे अंधेरी खाई की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इन्हें इसका इदराक तक नहीं है। वो तारीख़ आज़ादी और उसमें वारद होने वाली हलाकत खेज़ दस्तानों को महज अलफ ललवी किस्से गर्दानते हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वतन के लिए कितने बरसों की जद्दोजहद की गई थी। वो शायद 1857 की जंग आज़ादी को महज दो बादशाहों के दरमियान लड़ी जाने वाली ताकत की जंग समझते हैं। कौम के नौजवान कायद आज़म के अक़वाल और उनके नज़रियात को सिर्फ़ इम्तिहान का पर्चा हल करने की हद तक समझते हैं। इन्हें नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम तक ठीक से मालूम नहीं और ना ही आबा व अजदाद की पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियों से इन्हें आशनाई है। जबकि पाकिस्तान का नज़रिया और इसकी बका का ज़िम्मा नस्ल नौ पर है। हमारे नौजवान हमारे वतन के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं।
معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی زبوں حالی پر اہل علم اور مقتدر طبقے کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ لازمی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے طریق سے روشناس کرایا جائے، ان کو آزادی کے اصل مقصد اور مفہوم سے آگاہ کیا جائے۔ نوجوانوں خصوصاً طلبہ میں قرارداد مقاصد اور دو قومی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں تاریخ پاکستان کے حوالے سے مثبت سرگرمیوں کا انعقاد کیے جائے تاکہ طلبہ اس میں دلچسپی لے کر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں، ان کا مستقبل ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے، اور جو قومیں اپنی تاریخ سے منہ موڑ لیتی ہیں وہ آئندہ کی تاریخ میں فراموش کر دی جاتی ہیں۔ کسی ملک کی آبادی میں بلا شبہ ہر فرد کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، تاہم نوجوان نسل کی اہمیت اور ذمہ داری کہیں زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ ان کے مسائل بھی ہر نسل سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ معاشرہ مغرب کا ہو یا مشرق کا، صورتحال 19-20 کے فرق سے ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور یہ فرق قومی سطح پر پالیسی سازی اور عمل کے طریقہ کار میں ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ اقوام اس مسئلے کو سنجیدگی سے نظر میں رکھتی ہیں اور ترقی پذیر اقوام ان میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ قیام پاکستان سے دور حاضر تک نوجوان نسل ہر طبقہ فکر کے لیے اہمیت کی حامل رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رہنماؤں کے نزدیک سب سے بڑی قوت نوجوانان ملت ہی تھے۔ اقبال نے انہی سے وابستہ امیدوں کے سہارے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یہ خوبصورت مسجد آپ کو میں نے دکھائی ہے، جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، آنکھوں کو خیرہ کرنے والے ہیں، دل میں سرور پیدا کرنے والی مناظر ہیں۔ ہمیں اس پیارے وطن کی قدر کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ وطن کے لیے ہم نے جینا ہے، وطن کے لیے ہم نے مرنا ہے، وطن کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، دن رات کوشش کرنی ہے کہ یہ پیارا وطن ترقی کرے، اس کے لوگ خوشحال ہوں اور ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو جائیں جلد از جلد۔ الحمدللہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا ناز ہے۔ معیشت کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے ملک کو اسٹرانگ بنانا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کس وطن کے لیے دن رات ایک کرے اور محنت کرے، خلوص نیت کے ساتھ، آپس میں کوپریشن رکھے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ نوجوان نسل کی بات ہو رہی تھی۔ نوجوان نسل نے تحریک پاکستان میں اپنی کوششوں کے ذریعے مسلم لیگ کو توانا کیا، جوک در جوک قافلوں کے ولولوں کو بڑھایا۔ یہی وجہ کہ آزادی حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے قائد اعظم نے اس نسل یعنی کہ نوجوان نسل اور اس کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قیام پاکستان کے 1 ماہ بعد طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ پاکستان کو اپنے نوجوانوں اور بالخصوص اسٹوڈنٹس پر فخر ہے، جو آزمائش اور ضرورت کے وقت ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ چاہے زلزلے کی بات کی جائے، سیلاب کی بات کی جائے یا کسی بھی آزمائش کی بات کی جائے، سب سے پہلے یہی نوجوان نسل بڑھ کے آگے آتی ہے۔ لیکن بین الاقوامی سازشوں اور سیاسی مہروں کی بساط نے درجہ بالا مقاصد کی حامل نسل کے کچے ذہنوں کو براہ راست نشانہ بنایا، جس سے وہ اپنا مقصد، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بھول گئے اور فضولیات میں الجھ گئے۔
ان کی سوچوں کو اس قدر زہر آلود کر دیا گیا کہ ملکی استحکام کا جذبہ رکھنے والے نوجوان کھوکھلے نعروں کی نظر ہو گئے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملکی استحکام کو ابتدائی طور پر ملکی تناظر اور بعد ازاں ملکی کمزوری میں تبدیل کیا جانے لگا۔ اس تمام عمل میں غیر محسوس طریقوں سے پاکستان کی نوجوان نسل کو استعمال کیا جاتا رہا۔ مذہبی، سیاسی، معاشرتی انتشار نے ان کے لیے مواقع محدود کر دیے ہیں اور ان کی ذہنیت محض سطحی سی ہو کر رہ گئی ہے اور وہ اپنا ملک چھوڑ کر دیار غیر میں جا بسنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ آج وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ وطن عزیز کے نوجوانوں میں آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ جو وطن اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا اور خوشی منانا فطری عمل بھی ہے اور ایک متحد قوم کے لیے ضروری بھی۔ لیکن خوشی منانے کا جو راستہ آج کی نوجوان نسل نے اپنایا ہے وہ انہیں صرف گمراہی اور اندھیروں میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کا نوجوان اپنی سرگرمیوں کو مثبت انداز میں آگے بڑھائے اور اس راستے کا تعین کرے جو ملکی مفادات کے لیے بہتر ہو اور جس سے ملک و قوم کی فلاح و بہبود یقینی ہو۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، کیا آپ کے مشاغل ہیں؟ تو اس بچے نے جب یہ کہا کہ سر میں سانگ سنتا ہوں، گانے سنتا ہوں میں، تو بہت افسوس ہوا مجھے کہ جو وطن کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا اور اس کی نوجوان نسل آج کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی کو یہ رستہ جاتا ہے۔ تو ادھر ہم موجود ہیں، ابھی یہاں پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ابھی آگے ہم بڑھے ہیں کے وائی کی طرف۔ تو اس بچے نے جب یہ کہا کہ سر میں فارغ وقت میں گانے سنتا ہوں، سانگ سے دل بہلاتا ہوں، تو بہت افسوس ہوا مجھے۔ بیٹا لذت گانوں میں نہیں ہے، سانگز میں نہیں ہے لذت سجدے میں ہے، سکون سجدے میں، عبادت میں سکون ہے۔ صحیح رستے پہ جائیں، صحیح ٹریک پہ جائیں، اور دوست وہ جس کی دوستی سے آپ کی آخرت سمجھتی ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ایسا دوست جس کی دوستی سے آخرت خراب ہوتی ہو، پہاڑ میں جائے ایسی کی دوستی سے تنہائی بہتر ہے۔ تو جب بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، صحیح اچھا مشورہ دوں گا، تو تنہائیوں کو پاک رکھیں، تنہائیوں میں ذکر و اذکار کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ اب اور جو میرے سینئر مجھ سن رہے ہیں، بزرگ مجھے سن رہے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں درود شریف کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیں، اللہ کے لیے مخصوص کر دیں، کہ اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ اور نوجوان جو گلی محلے میں آپ کے بچے ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے عزیز و اقارب ہیں، ان کو آپ نے لانا ہے اور وہاں آپ نے محفل کرانی ہے درود شریف کی۔ درود و سلام کا اہتمام کریں، کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کی برکت سے آپ کے دلوں پہ لگا زنگ اتر جائے گا اور آپ کو لذت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔